अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सत्तर। नाज़रीन, दिन भर में रूनमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात, हर पल बदलते हुए मुल्की हालात, अफवाहें, कयासाराइयाँ और इनमें पोशीदा सच्चाइयाँ। जी हाँ, खुशनुमा ख्वाबों के पीछे मौजूद ये तल्ख हक़ाइक़ और सुबह से लेकर शाम तक की तमाम खबरों के साथ हम आपको दिखाएंगे एक मुकम्मल तस्वीर और वाज़ेह करेंगे आपके सामने पूरा मंजरनामा, जिसकी झलक आपको रात गए तक नजर आएगी। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएं कि सबसे पहले हम बात करेंगे रेंजर्स के मामले पर। बहुत ही हॉट इशू है। सिंध और वफाक के दरमियान इख्तियारात की लड़ाई जो कि शुरू होने के दर पे है, मुमकिन खदशात से मुताल्लिक बात करेंगे हम। साथ ही साथ हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के हवाले से। जी हाँ, मुल्क से गायब है और तवील अरसे से वो दुबई में मुकीम होने से मुताल्लिक हम उनके बात करेंगे। क्यों नहीं वो इस वक्त मौजूद, जबकि उन्हें यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे NA 154 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां आज हमजा शहबाज और इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं, इख्तितामी जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से भी हम आपको बताएं कि ब्रेक के बाद हमने बात करनी है और हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे वो भी हम आपको बताते चलें। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब, दिफाई तज्जियाकार अमजद शोएब साहब और वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब। इस अहम इशू पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आसिम केस बहुत ही अहम इशू, जिस पर पूरा दिन आज गुफ्तगू भी होती रही, इसी पर हम आज बात भी करेंगे। खास तौर पे इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि वफाकी हुकूमत सिंध और अस्करी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात पर ये केस किस तरह से असरअंदाज होगा। आपको ये भी बताएं कि इस वक्त हमारे गेस्ट कौन है जिनसे हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब है, एडवाइजर टू CM सिंध है, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब है, आप दिफाई तज्जियाकार है। अब से कुछ देर के बाद एहसन इकबाल साहब भी मौजूद होंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी तरफ पहले आते हैं और आपसे ज़रूर सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक कदम जो रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से सिंध हुकूमत ने उठाया, जहाँ इतनी वाह हो रही थी, उनके इख्तियारात बढ़ाए गए, कराची के हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो अवामी राय है वो ये है कि सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ बंदे बचाने के लिए या फिर सियासी शहीद बनने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुर्तज़ा वहाब साहब। देखिए, अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी असेंबली अपना आइनी फ़र्ज़ अदा करती है तो उसको ये कहना कि महज चंद लोगों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, ये मुनासिब बात नहीं होगी। जो कुछ सिंध हुकूमत ने किया है वो आर्टिकल 147 की रोशनी में किया है। जो कुछ सिंध असेंबली ने किया है वो आर्टिकल 147 के प्रोवाइज़ो की रोशनी में किया है। इन माय ओपिनियन पाकिस्तान रेंजर्स को पहले भी इख्तियारात हासिल थे। सिंध हुकूमत के इस एक्ट के बाद उन इख्तियारात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, वो मंजूरी कराई गई है, जो कि आइन लाजमी तौर पे रिक्वायर करता है कि हर सूबाई हुकूमत जब कभी भी किसी भी फेडरल इदारे को मदऊ करेगा तो उस फैसले की तौसी वो अपनी सूबाई असेंबली के थ्रू करवाएगा। इस सिलसिले में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आर्टिकल 147 आपके सामने पढ़ देता हूँ, जो कहता है, Notwithstanding anything contained in the Constitution, the government of a province may, with the consent of the federal government, entrust either conditionally or unconditionally to the federal government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the province extends. अब ये जो हमने कंडीशंस के साथ इनको परमिशन दी है, इसका राइट हमें आइन देता है, जिस सब के पाबंद हम भी हैं, आप भी हैं, फेडरल हुकूमत भी है, दिफाई इदारे भी हैं।
नंबर एक। अच्छा सही मुर्तज़ा वहाब साहब इस बात की तरफ आते हैं, जरा अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अमजद शोएब साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ने आइन का सहारा लिया, आइन के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद छुप रही है। आप क्या कहेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन अब जारी किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, ये किस तरह का रिलेशनशिप अब बन जाएगा सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान, और कितनी आज़ादी के साथ रेंजर्स जो है वो परफॉर्म कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेंजर्स की एफिशिएंसी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, क्योंकि जो सिंध में या कराची में जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादातर वही लोग मुलव्वस हैं गैंग वॉर्स में या पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो मिलिटेंट विंग्स हैं जो कि इक़्तिदार में हैं या अच्छी जगहों पे हैं या गवर्नमेंट की कोई उनको प्रोटेक्शन है। अगर आप उनको हाथ नहीं डाल सकेंगे तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और फिर एक ही जगह पे अगर आपने एक जगह पे अगर आपने एक ही कराची के शहर में अगर छोटे से जुर्म वाले किसी को आप पकड़ लेते हैं लेकिन आप बड़े मुजरिम पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि साइन की इजाज़त नहीं है, तो आप इसका मतलब है कि कानून को भी ये यकसां अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट तो ज़रूर है कि आप कंडीशनली या अनकंडीशनली रेंजर्स को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट दिया गया क्या वो आप आवाम के मुफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी और शिकें हैं, जैसे कि अवाम की हुकूमत का फ़र्ज़ है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो क्या आप तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बेहतरीन ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं, या तहफ़्फ़ुज़ में भी आप सिलेक्टिव हैं कि किसी से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं किसी से नहीं दे रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है, तो सिर्फ इसलिए कि उसको राइट दे दिया गया है, वो सुबह उसको ख्याल आ जाए कि मैंने डिज़ोल्व करनी है तो वो डिज़ोल्व कर दे और कह सकता है कौम को कि जी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी हुई है। ये चीज़ें आपने कौमी मुफादात और आइन के बाकी और जो बड़े सारे उसमें शिकें हैं उनकी रोशनी में करना होता है। आपने इनके फैसले अवाम के मुफाद में करने होते हैं। आज अगर मैं अदालत में चले जाऊं, क्योंकि ये जो रेंजर्स की एम्प्लॉयमेंट थी ये 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुई थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आज आपकी नज़र के सामने हैं, जैसे मिलिटेंट विंग्स वगैरह का और लियारी गैंग वगैरह का जिक्र आया था। अगर इस करारदाद को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और फिर इसका लिंकेज जो कि बड़ा वाज़ेह है डॉक्टर आसिम के साथ, जिसमें कि 3 केसेस जो हैं वो रेंजर्स ने अदालत में किए हुए हैं, तो इन चीज़ों को जाके मेरा नहीं ख्याल कि सिंध गवर्नमेंट डिफेंड कर सकती है। अगर कोर्ट में कोई लोग चले जाएं तो ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये साबित करना मुमकिन नहीं है इनके लिए। यही कानून की बात की, और जो इसका केस है डॉक्टर आसिम का, उस हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब से जानते हैं। मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर आसिम का जो केस है उसमें मुश्ताक जहांगीरी साहब जो है प्रोसिक्यूटर, उन्हें बदल दिया जाता है और निसार दुरानी साहब को लगा दिया जाता है। इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है जो आप कहते हैं कि निसार दुरानी साहब जो है वो बेहतर कर लेंगे और जो मुश्ताक जहांगीरी साहब है उन्होंने बेहतर नहीं किए? इस तरह से क्यों केस पे असर अंदाज हुआ जा रहा है? अच्छा, थैंक यू मेरीन साहिबा। फर्स्ट I'd like to respond to what अमजद साहब had said. सिंध सूबे सिंध में इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के तहत नहीं दिए गए थे। 2013 सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई थी जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थीं। उस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया, जिसके बाद कराची के अंदर उनको सितंबर 2013 से इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, जो कि सिंध हुकूमत ने ख़ुद दी। पहली चीज़ तो ये हो गई। इस फैक्ट को प्लीज़ क्लियर कर लें, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो मैं अभी आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि सिंध हुकूमत ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। ये इम्प्रेशन सरासर गलत है, बेबुनियाद है। उनके पास 4 इशूज़ के ऊपर इख्तियारात थे, आज भी वो 4 इख्तियारात उनको मौजूद हैं। सिर्फ एक इशू जो कि है सहूलत कारों के लिए, टेरर फाइनेंसर्स के लिए, उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि बिफोर यू एप्रीहेंड दैट पर्सन, बिफोर यू टेक दैट पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, you will come with all the evidence to the chief minister and get his approval. Now इसकी मैं आपको रीजनिंग देता हूँ कि वजह क्या है जिसकी वजह से सिंध हुकूमत was compelled to take this decision.
اگر آپ یاد کریں 28 اگست 2015 کو ایس ایس جی سی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور کرنٹ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو اریسٹ کیا گیا، پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے جایا گیا، اور ان دونوں اشخاص کی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے 90 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ آج وہ 90 دن گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ میرا یہ سوال ہے ان تمام کرٹکس کے کہ ان دو اشخاص کا کیا ہوا؟ کیا ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کے اوپر فردر جرم عائد ہوا؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ان دونوں افراد کو 90 دن پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھنے کے بعد آپ نے ان کو نیب کے حوالے کر دیا، یعنی کہ آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کے شواہد نہیں ملے، اور اف ایٹ آل اگر کوئی کیس بنتا ہے تو کرپشن کا بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے نیب کو وہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ دو افراد جو کہ پاکستانی ہیں، جن کے پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، کیا ان کی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے کریئر کو جیپرڈائز نہیں کیا گیا؟ وہاب صاحب بات سنیے گا، جب تک کراچی میں آپ کے پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا تب تک تو سب کچھ بہتر تھا۔ جی امجد صاحب ضرور، لیکن جب پیپلز پارٹی کے خلاف آغاز ہوا تو اس کے بعد سے آپ نے شو کرنا شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس سے پہلے آپ کے کوئی تحفظات نہیں تھے۔ مجھے کلیریفائی کرنے دیں گے۔ جی امجد صاحب کی بھی سن لیتے، وہاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں واپس۔ امجد صاحب جواب دے دیجیے گا، مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دیں۔ یہ دونوں افراد جو ہیں دونوں پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایف ایٹ آل اگر لینا دینا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے وہاب صاحب۔ امجد صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب یہ کہا کہ سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے ہی آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ ریزنز جس کی وجہ سے 2013 میں آپ کو یہ آپریشن لانچ کرنا پڑا، اور اس میں بڑا واضح انہوں نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور حکومت کو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ وہ آرڈر نہیں ہے لیکن ان کی ریکمنڈیشن موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ رینجرز نے 90 دن رکھا ڈاکٹر عاصم کو، تو وہ بھی نیب کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر عاصم کی لنکیج ہے ان سوئی صدن والوں کے ساتھ، جہاں پہ کہ ان کے تھرو پیسہ غالباً لیا گیا ہے، جو کہ ایویڈنس وغیرہ جس کے لوگ ذکر کرتے ہیں، اور اس پیسے کی چونکہ کہیں نہ کہیں لنکیج ٹیررزم کے ساتھ بھی نکلی ہے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی انٹیروگیشن ہوئی، لیکن جس کا کیس بالآخر جا کے اگر وہ نیب کے حوالے ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دوسری سائڈ کی لنکیج ختم ہو گئی ہے۔ نیب تو ڈاکٹر عاصم کے کیس کی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ صرف جس میں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہاب صاحب ہم اعتراض کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں سوچنا چاہیے، ملک کے مفاد کے لیے سوچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ٹیررزم کو کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ آپ پرمیشن کے لیے مارے پھر رہے ہیں تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ملک سے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سائیں اگر پرمیشن نہیں دیتے، کچھ سوچ بچار کرنا شروع کرتے ہیں، تو لازماً ہم تو کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی کی کہ وہ اس کو پکڑے گا، لیکن کل اگر وہ نکل جاتا ہے، جیسے کہ سندھ میں سے جن پہ زیادہ تر الزامات ہیں کرپشن کے، وہ تو باہر جا چکے ہوئے ہیں، اگر ان کی کل کو لنکیج نکلتی ہے کرپشن کی اس کے ساتھ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ رکھنی پڑتی ہے، سیکریسی رکھنی پڑتی ہے۔ آپریشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا، متاثر ہوگا یقیناً، اور اعتماد بھی جو ہے وہ بھی شکل ہوگا، نکل جاتے ہیں ہاتھ، بالکل نہیں متاثر ہوگا، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اچھا مرتضی وہاب صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا، کیونکہ جب بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو ایک طرف بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ گورنر آج لگ سکتا ہے، شاید لگ جائے۔ اگر گورنر آج لگ جاتا ہے تو پھر آپ کی حکومت کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی پھر ہم بھی دیکھ لیں گے، بڑی لڑائی ہوگی، کیا ہماری عوام جو ہے وہ متحمل ہے ابھی مزید لڑائیوں کے؟ کیا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سچویشن میں گورنر رول کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں I hope better sense will prevail in the federal government۔ ابھی تک جو بھی قیاس آرائی میڈیا پہ کی گئی ہے، اس طرح کی کوئی بات، کوئی پروٹیسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے سندھ حکومت کے پاس نہیں آیا ہے۔ دوسری چیز اگر میں صرف پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ جو امجد صاحب نے بات کی کہ جن لوگوں کو اکیوز کیا جاتا ہے فار ٹیرر فائنانس وہ بھاگ جاتے ہیں ملک چھوڑ کے، تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایئرپورٹس کا کنٹرول سندھ حکومت کے پاس ہے؟ نہیں، ایف آئی اے کے پاس ہے۔ کیا بارڈرز کا کنٹرول سندھ حکومت کے پاس ہے؟ نہیں، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے
کہ سندھ حکومت ان لوگوں کو بھگانا چاہتی ہے، یہ بات سراسر غلط ہے. میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا اور غلط قرار دوں گا. آپ کے پاس شواہد ہیں، وہ شواہد پیش کرنے میں آپ کو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. آپ وہ شواہد پیش کریں صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس. چیف ایگزیکٹو صاحب جو کہ رسپانسبل ہیں پورے صوبے کے لیے ٹو کیپ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پروونس اہیڈ آف ایوری تھنگ, ہی ول دین پاس این آرڈر. یہ چیز مہرین صاحبہ میں پلیز پوائنٹ آؤٹ. اپوزیشن کہتی ہے وہاب صاحب، آپ کی اپوزیشن کہتی ہے کہ رینجر سے آپ کو مسئلہ ہے، ایف آئی اے سے آپ کو مسئلہ ہے، نیب سے آپ کو مسئلہ ہے، البتہ وہ پولیس جو ڈیلیور نہیں کر پائی تھی اس کے اختیارات آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے بیسک چیز تو یہ ہے کہ صوبے میں امن و امان پر قابو پانا، مینٹین کرنا تو صوبائی پولیس کی ذمہ داری ہے. اگر سندھ گورنمنٹ لیکن وہ نہ کر سکی نا ڈیلیور، تبھی تو بلانا پڑا رینجرز کو. پلیز لیٹ می کمپلین. رینجرز جو ہیں صوبہ سندھ میں 1989 سے ہیں، آج پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں آئے ہیں، پچھلے 26 سال سے ہیں. تو پلیز ڈونٹ سے دیٹ. بات یہ ہے کہ پرماننٹ حل جو ہے سچویشن کا وہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب پولیس جو ہے اپنا رول بہتر طریقے سے انجام دے. اگر سندھ گورنمنٹ سندھ پولیس کو امپروو کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے تو آئی تھنک وہ قابل ستائش ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو ڈیپریکیٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ہم پاکستان رینجرز کو کسی کارروائی کرنے سے پلیز نہیں روک رہے. میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ پاکستان رینجرز کے پاس جو اختیارات تھے وہ آج بھی ہیں. ان کے اختیارات جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے دیے گئے تھے. اچھا یہ آپ سیکشن 11EE آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ پڑھ لیجئے. اگر یہ بات اس سیکشن میں نہیں لکھی ہو تو آپ مجھے کہیے. یہ چیز لکھی ہوئی ہے قانون میں کہ جب کبھی آپ کسی کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیں گے تو دیٹ آرڈر ول بی سبجیکٹ ٹو دی آرڈر آف دا گورنمنٹ. اف یو وانٹ آئی کین ریڈ آؤٹ دیٹ لا. یہ لکھا ہوا ہے قانون میں. اس پہ ہم بات کریں گے اور ہم یہ بھی بات کرنی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی اہم موقع ہوتا ہے، ہم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب جب دیکھتے ہیں تو ہم انہیں کہیں نہیں پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی سے ہی ڈوریں ہل رہی ہوتی ہے، دبئی سے ہی آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے. جبکہ جن کی قیادت ہے بھٹو صاحب، ان کو پھانسی ہو گئی لیکن ملک چھوڑ کر نہیں گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ وہ نہیں رکی، شہید ہو گئی، یہاں پر رہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ. ہم آصف علی زرداری صاحب کو کہیں نہیں دیکھتے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن اس ایک بریک کے بعد. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. جی ویلکم بیک. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ بھی آپ نے سنا. گزشتہ 6 ماہ سے پاکستان سے وہ غائب ہے. اسلام آباد میں اپنے خطاب کے دوران پوری طرح گرجنے برسنے کے بعد چند ہی روز کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آتے. اسی عرصے میں پارٹی اجلاس اور سندھ کابینہ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو کہ دبئی طلب کر لی جاتی ہے. 27 دسمبر کو جب محترمہ بے نظیر کی برسی میں ان کی شرکت کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں تو دوسری طرف اس وقت جو ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، ان کے جو مبینہ انکشافات ہیں اور یہی تمام وجوہات ہیں جو ان کی وطن واپسی پر ابھی کہہ رہے کہ قباحت ہے، نہیں آئیں گے، شاید خدشات کو جنم دے رہے ہیں. اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب وطن واپسی کے فیصلے میں اب ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں. پاکستان میں اپنی محفوظ واپسی کو یقینی نہیں بنا سکے اور اسی وجہ سے ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق وطن واپس آنے کا انہوں نے ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا ہے. جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب کے طویل عرصے سے دبئی میں مقیم ہونے سے پاکستان آنے سے اجتناب برتنے پر ایک تاثر بہت مضبوط ہو رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی طرح شاید اب وہ بھی ملک سے باہر بیٹھ کر ہی اپنی پارٹی کے معاملات کو چلائیں گے. بہت ہی
اہم موضوع ہے, اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عارف الوی صاحب, مرتضی وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور احسن اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. احسن اقبال صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں, اور بہت ہی اہم سوال ہے ہمارا, یہ سیگمنٹ ہے خاص طور پہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے کہ نہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کے بارے میں تو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہی تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کب آئیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کی پالیسی انکلوسیو پالیٹکس کی ہے. ہم تمام قومی امور کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, چونکہ پاکستان ایک بہت کرٹیکل مرحلے سے گزر رہا ہے, اور وہ مرحلہ کنسالیڈیشن کا ہے جو ضرب عضب کے ہم نے گینز حاصل کیے ہیں, جو سیکیورٹی کے میدان میں کراچی میں, بلوچستان میں, قبائلی علاقوں میں اور پورے ملک کے اندر جو حالات بہتر ہو رہے ہیں, اب ہمیں انہیں کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اس مومنٹم کو قائم رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اقتصادی بحالی کے راستے پر آگے لے کے جانا ہے. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کے لیے ہمارے ملک کی انٹرنل سٹیبلٹی بڑی کرٹیکل ہے, چونکہ آج پورے دنیا میں سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز پاکستان بن رہا ہے, اور پاکستان کو کمپیٹ کرنا ہے ان ڈیسٹینیشنز کے ساتھ جو پہلے ہی ہم سے بہتر لوگوں سے سرمایہ کاری حاصل کر رہی ہیں, جس میں ویتنام ہے, اس میں کمبوڈیا ہے, اس میں میانمار ہے, اس میں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ممالک ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی صحت کے بارے میں اخبار میں نے خبر پڑھی کہ وہ علیل ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے, اور یہ سب کا وطن ہے پاکستان. جو بھی پاکستانی ہے وہ اپنے وطن جب بھی چاہے آ سکتا ہے. ہمارے دور میں کوئی کسی پہ رکاوٹ نہیں ہے, کسی کو ہم نے جلا وطن نہیں کیا ہوا, جیسے جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کی قومی قیادت کو جلا وطن رکھا گیا تھا. آج پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. صحیح. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ نے بجا فرمایا کہ اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن وہ جو خدشات ہیں آصف علی زرداری صاحب کو غالباً جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے, تو اس پہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کو وہ سپورٹ فراہم کرے گی, وہ ماحول کنڈیوسو پرووائڈ کرے گی کہ وہ واپس آ جائے, انہیں کوئی ڈر خوف نہ ہو, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, حکومت کا کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے, اور ہم نے کسی کے خلاف بے بنیاد کیسز یا وکٹمائزیشن کے کیسز نہیں بنا رکھے. اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون آزادانہ طور پہ کام کر رہا ہے, اور اگر کوئی کسی کے لیے شکایت کا موقع ہو تو وہ پاکستان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے جب پاکستان میں جمہوریت ہے, پاکستان میں جمہوری ادارے ہیں, پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں اور وہ فنکشنل ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی خدشہ کسی کو لاحق نہیں ہونا چاہیے. اور زرداری صاحب کی صحت کی ہم نے خبر پڑھی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے اور وہ جلد از جلد واپس آ سکیں. چلے ٹھیک ہے. عارف الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور پی ٹی آئی ہمیشہ اپنا موقف جو ہے وہ بڑے زوردار طریقے سے دیتی ہے, لیکن عارف علی صاحب کی ابھی اس وقت ہمارے ساتھ رابطہ ہم دوبارہ ان سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مرتضی وہاب موجود ہے, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. جی مرتضی وہاب صاحب, آپ بتائیے گا, یہی ہمارا سوال آپ سے بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وطن واپس آئیں گے کہ نہیں, اور نہیں آئیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیے, پارٹی کی باغ دوڑ کو چلانا چیئرمین کا کام ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, پارٹی چل رہی ہے. صوبائی حکومت کی بھاگ دوڑ چلانا چیف منسٹر صاحب اور کیبنٹ کا کام ہے. وہ دونوں اس وقت یہاں موجود ہیں, کراچی میں موجود ہیں, سندھ میں موجود ہیں. تو یہ تمام کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب لیکن بی بی کی برسی آ رہی ہے نا مرتضی وہاب صاحب, پوری جو پارٹی کے کارکن ہیں ان کی نظریں اس طرف انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے سابق صدر پاکستان آئے اور ضرور ان کے ساتھ شامل ہو. جی بالکل, جیسا کہ میں کہنے کی پہلے کوشش کر رہا تھا, ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ یو اے ای میں موجود ہیں. جیسے ہی وہ ہیلتھ ایشوز ان کے ریزالو ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. پاکستان ان کا اپنا ملک ہے, ان کا اپنا گھر ہے. He has all the feelings and respect for Pakistan. Priority پاکستان ہے, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن مرتضی وہاب صاحب, یہ تو ہیلتھ ایشوز ان کے ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں, لیکن باتیں میڈیا پر آتی ہیں, لوگوں کو اور بھی بہت سے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں. تو مطلب کچھ تو بتائیے کہ کیا معاملات ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟
میڈیا پہ تو جی پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اگر میڈیا کی باتیں مانیں ہم ساری کی ساری تو شاید پرہیپس ابھی نہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی یا پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو میڈیا کے ان ایلیمنٹس کو ہم سائڈ میں رکھیں. لیٹس لک ایٹ دا سچویشن آبجیکٹیولی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہاں موجود ہیں. چل رہے ہیں نا مرتضی وہاب صاحب, اس وجہ سے بھی لوگوں کے بہت سے تحفظات ہیں. لوگ جاننا چاہ رہے کہ کیا ہوا, کیا ہے انہیں. جن کے تحفظات ہیں ان کو کہیں کہ ان کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ صحت مند ہو کے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. چلے ٹھیک. اچھا احسن اقبال صاحب, ہم اس سے پہلے بات کرتے رینجرز کے ایشو کے اوپر بھی, اس پہ آپ کی بھی رائے ضرور لینا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے وہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت, اور اگر وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تعلقات بہتر ہیں تو پھر شاید عسکری قیادت کے درمیان کوئی مسائل سامنے آ سکتے ہیں. کچھ آپ اپنا دینا چاہیں گے اس پر پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کے اوپر سب کا اتفاق ہے, اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے, اور کراچی سے بھتہ خوری, کراچی سے کرائم, کراچی سے قبضہ گروپ, اور کراچی سے وہ ایلیمنٹ کہ جو انتہا پسندی کرتے ہیں, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب حکومت برسر اقتدار آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ پہلی ترجیح کے طور پہ کراچی کا دورہ کیا. 2013 میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا, سیکیورٹی کے اداروں کو اکٹھا کیا, اور ان سب کی مشورے سے یہ اعلان کیا کہ کراچی میں سیکیورٹی آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کراچی میں مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو جاتا. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, اور ہماری گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس شہر کے اندر سے بد امنی کو, اس شہر سے جو کرائم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں وفاقی حکومت کے پاس سپورٹ موجود ہے وہ فراہم کرے گی, تاکہ ہم کراچی کو پاکستان کی اکنامک ترقی کا گیٹ وے بنا سکیں. اور اس آپریشن کے اسی تقاضے کے ساتھ, اسی مقصد کے ساتھ اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اس پہلے دن سے ہم نے کہا تھا اس آپریشن کا کوئی سیاسی ہدف نہیں ہے, یہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہے. اس کا ہدف فقط اور فقط وہ کرمنلز ہیں اور وہ مافیاز ہیں جنہوں نے کراچی کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور اب پچھلے 2 سالوں میں بھی کراچی کئی دفعہ آیا ہوں اور مسلسل آتا ہوں. مجھے کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جس میں رینجرز بھی ہے, جس میں پولیس بھی ہے, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, اور جو سول ادارے ہیں, پھر ایپیکس کمیٹی ہے, سب نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے نتیجے میں ایک عام شہری کو آج کراچی میں زیادہ احساس تحفظ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہترین امن قائم کر دیا ہے, لیکن ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس آپریشن کو امن کی طرف, بہتری کی طرف جا رہے ہیں جب تک مکمل امن نہیں ہو جاتا. صحیح, چلے ٹھیک. لیکن احسن اقبال صاحب, ایک بات جو کہی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی تو پنجاب میں بھی ہے, ٹھیک ہے شاید اس پیمانے پر نہیں جس طرح کے حالات کراچی کے تھے, لیکن ہے وہاں پہ بھی. تو پھر یہ تمام اختیارات, یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ سب کا سب صرف سندھ کے لیے کیوں؟ یہی تمام اختیارات رینجرز کو پنجاب میں بھی دیجیے. جی دیکھیے, جہاں تک اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا تعلق ہے, پنجاب میں میرے علم کے مطابق کسی شہر کے اندر اس طرح کی سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے جو کراچی کی مخصوص نہیں. وہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہیں کہ دہشت گرد کسی بھی جگہ کسی وقت سٹرائک کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو آرگنائزڈ کرائم جس طرح کا کراچی میں بن گیا تھا, جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں, بھتہ خوری ہو رہی تھی. آپ پچھلے 5 سال کے سٹیٹسٹکس اٹھا لیجئے کہ کراچی میں کس طرح یہ ایلیمنٹس جو بھتہ خوری کرتے تھے, جو ٹارگٹ کلنگز کرتے تھے, کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں بھی اس طرح ان کی جڑیں پیدا ہو گئی تھیں؟ تو کراچی کو ہوسٹیج بنا لیا تھا ان لوگوں نے, اور حکومت کی یہ ڈٹرمن ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان سے کراچی کے عوام کو آزاد کرائیں گے, اور تاکہ مکمل طور پہ لوگ امن کے ساتھ وہاں زندگی گزار سکیں. صحیح. اچھا ایک سوال پہ میں نے مرتضی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. احسن اقبال صاحب, صرف جاننا چاہیں گے کہ کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ نہیں, سندھ کے اندر کسی قسم کا گورنر راج لگنے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. ہم کسی سچویشن میں لگ سکتا ہے اگر رینجرز کے اختیارات اس طرح سے نہیں دیے جاتے. دیکھیے, جو میرے نزدیک ابھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگے. ہمیں جمہوری حکومتوں کو جو صوبوں کے اندر قائم ہے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور جو سندھ کی حکومت ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی تمام میٹنگز میں شریک ہوتی ہے, فیصلے ہم مل کر کرتے ہیں.
اگر کسی جگہ کوئی سیاسی اختلافی مسئلہ آتا ہے، جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے اور حل ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اتفاق رائے کیا، ہم نے ملٹری کورٹس کے اوپر کیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر کیا، اور سب مسئلوں پر کیا. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت کی جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے. اگر کوئی ان کے تحفظات ہیں یا کوئی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اچھا کام رینجرز کر رہے ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، ہمیں انہیں کسی صورت ڈی مورلائز نہیں ہونے دینا، اور انہیں یہ میسج دینا ہے کہ صوبے کی وفاق کی تمام حکومتیں اور عوام ان کی پشت پر ہیں، تاکہ ان کرمنل عناصر کی بے خونی کی جا سکے جنہوں نے کراچی کا امن جو ہے یرغمال اس کو بنایا ہوا تھا کئی سالوں سے. صحیح، چلے ٹھیک. اچھا صحیح. نہیں تو احسن صاحب وہ کرمنلز ہیں کون؟ دیکھیے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ان کے بار بار جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں، بھتا خور ہیں، وہ عوام کے سامنے آتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کی سرکوبی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں امن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوگی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اس لیے اجازت لوں گا کہ میں ایک میٹنگ سے اٹھ کر آیا تھا، مجھے واپس جانا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر زیادہ تفصیل سے بات کروں گا. صحیح. لیکن احسن اقبال صاحب، اگر فیڈرل ہی وفاق ہی ہمیں نہیں بتائے گی کہ وہ کرمنلز کون ہیں تو پھر ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ مرتضی وہاب صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے، کمان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہاتھ میں ہے یا کمان رینجرز وفاق سنبھالے گی؟ دیکھیے جی، صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں چیف ایگزیکٹو وہی ہوتے ہیں. جو کراچی کا یہ آپریشن ہے، اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے منٹس بھی اٹھا کے دیکھیں، چودھری نثار صاحب کی بے شمار پریس کانفرنسز اور تقاریر اٹھا کے دیکھیں، تو ان سب سے اگر آپ ایک ہی چیز اخذ کریں گے کہ جو اس آپریشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سپہ سالار ہیں، وہ چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صاحب ہیں. سندھ گورنمنٹ نے قائم علی شاہ صاحب کی لیڈرشپ میں وہ تمام آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں وہاب صاحب، یہ کمان کون سنبھالے گا؟ یہ کمان جو ہے ڈیموکریٹک کمان ہے، آئینی کمان ہے. یہ کمان ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے پاس رہے گی، صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس رہے گی انشاءاللہ. اچھا، اور یہ بھی اپنا ضرور کامنٹ دے دیجیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس آپ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میٹر سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر جو فیصلہ کورٹ کرے گا وہ تمام پارٹیز کے اوپر قابل قبول ہوگا. وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو فالو دی آرڈر آف دا کورٹ. صحیح، ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب آپ بھی اپنا ضرور کامنٹ دے دیجیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اس وقت کیا دیکھتے ہیں، سچویشن کس طرف جاری ہے، اور جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد جو ممکنہ طور پر ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی تیاری وفاق کی؟ میں مہرین جواب دوں آپ کو ذرا پلیز؟ جی وفاق کا کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ فیصلہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اس طرح کے سوالات نہ پوچھیں، اس طرح کی قیاس آرائی کو جنم نہ دیں تو بہتر ہوگا فار اے بیٹر پیسفل اینڈ ڈیموکریٹک پاکستان. مرتضی وہاب صاحب یہ وہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہنوں میں اس وقت وہ جاننا چاہتے ہیں. آج آ کے عوام سڑکوں پر نکل آئی اور ڈاکٹر عاصم کے کیس کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات، اپنے تحفظات کا اظہار کیا. یہ وہ سوالات ہیں جو پوری قوم جاننا چاہتی ہے. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ذہن میں یا ہم عوام کو کوئی اس طرح کا ہم ایک فیلنگ دیں کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے. لیکن یقیناً عوام کا پورا حق ہے، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، کہ وہ جانے، اس کا یہ حق ہے کہ سچائی جو ہے ان کے سامنے لائی جائے، اور یہی پروگرام تصویر کا مقصد بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، آپ یہاں پر تشریف لال صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی ہے رینجرز کے جو تحفظات ہیں، رینجرز کو جو کنٹرول دیا جا رہا ہے، رینجرز کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی، کیا انہیں دیا جاتا ہے، کتنا ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا ہے کنٹرول، اور کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں کیا رفٹ کریٹ ہو سکتی ہے اور سچویشن کس طرف جا سکتی ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب کراچی کے عوام، سندھ کے عوام جو ہے اس آپریشن سے مطمئن ہے، حالات جو ہے وہ سدھرتے ہوئے، بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے وقت میں اس طرح سے کیے جانے سے آپریشن پر کیا اثر پڑے گا، یہ سب جو ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، ہم نے جاننے کی کوشش کی. انشاءاللہ کل دوبارہ یہاں پہ بیٹھیں گے دن بھر کے اہم موضوعات کے ساتھ. کل تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.